वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। डॉन न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को साल 2021 मुबारक हो। नाजरीन, नया साल तो शुरू हो गया, मगर जो गुज़िश्ता साल था यानी कि 2020, उसके अंदर जो सारी दुनिया को ही ख़तरे का सामना रहा, जो चैलेंजेस सामने रहे सारी दुनिया के ऊपर, और उसी के साथ हमने नए साल के अंदर कदम रखा है। गुज़िश्ता साल का जो पहला क्वार्टर था, उसके दौरान जो करोना वायरस दुनिया भर में आई, उसने तो कहते हैं कि दुनिया का मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। 8 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं पूरी दुनिया के अंदर अब तक इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 18 लाख से ज़ायद है। एक वसी पैमाने के ऊपर लॉकडाउन का सामना शायद दुनिया में पहली बार हुआ। समाजी, कारोबारी, तालीमी बहुत सी सरगर्मियाँ जो थीं वो काफ़ी अरसे के लिए मुअत्तल रहीं, और अगर ये कहा जाए कि जो 7 अरब से ज़ायद आलमी आबादी है, वो एक अब मुख्तलिफ नई तब्दील पोस्ट कोविड दुनिया उसको देखने को मिलेगी और उसमें उसको रहना होगा, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली सेहत के शोबे के अंदर रहा, मगर इस हवाले से भी अब जो एक इमीडिएट बात हुई वो तो हुई फ्रंट लाइन के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो हस्पतालों का इंतज़ाम था। मगर ये भी बात हुई कि क्या जब ये कोविड गुज़र भी जाएगा तो जो जिस किस्म की अहमियत दी जाती है सेहत को रियासतों की तरफ से, उसमें भी कोई तब्दीली देखने में आएगी? क्या हम एक दफ़े फिर देखेंगे कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ कि रियासतें जो थीं उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अपनाया, वेलफेयर स्टेट जिसको हम कहते हैं, द बिग स्टेट अंग्रेज़ी के अंदर, क्या अब उसकी भी एक हमें वापसी नज़र आएगी? इसके ऊपर भी बहुत बहस हुई। इसी तरह और भी बहुत से इश्यूज़ थे जिनके ऊपर बात हुई कि कोविड तो शायद जब वैक्सीन आएगी तो वील बी एबल टू डील विद इट, बट क्या इसकी वजह से और बहुत तब्दीलियां दुनिया में देखने को आएंगी? बिग स्टेट की बात हुई, वर्ल्ड ऑर्डर की भी साथ में बात हुई कि जिस तरह जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे या जो सुपर पावर थे, जिस तरह अमेरिका ने इसको हैंडल किया या चीन ने, साउथ ईस्ट एशिया ने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, तो क्या ये आने वाली दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी एक इंडिकेशन थी? इस तरह की बहुत सी बहस मुबाहिसा जो डिबेट थी उसका ज़िक्र हुआ कोविड के हवाले से। इसी तरह जिस तरह वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट की बात की गई, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात हुई कि जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह से, उसमें भी बहुत तब्दीलियाँ आएंगी या आ सकती हैं। इन सब इश्यूज़ के ऊपर कि आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे वैक्सीन और कोविड के गुजर जाने के बाद, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब। ये डीन है पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी के में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने खुद इस साल बहुत इस इशू के ऊपर इंटरव्यूज़ किए और बात की पोस्ट कोविड वर्ल्ड की, तो you've obviously been discussing it very regularly on your online interviews. तो आपके ख्याल में जो इतने आपने एक्सपर्ट से बात की, चाहे वो सेहत से जिनका ताल्लुक था, पॉलिटिक्स से जिनका ताल्लुक था, आपको क्या महसूस होता है कि कोरोना के बाद दुनिया कितनी हमें तब्दील होती हुई नज़र आएगी? जी, इसमें बहुत शुक्रिया आपको और आपके नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। और नया साल जो है पिछले साल के साए में शुरू हुआ, लेकिन उस साए से हम सब की दुआ ये है कि वो निकले और एक बेहतर समत में चले। इस दुआ के साथ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो है ये वबा जो है ये सरप्राइजिंग नहीं थी, लेकिन तारीखी थी। और तारीखी लफ्ज़ जो है वो रोज़-रोज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसलिए तारीखी थी कि जो तारीख के धारे चल रहे थे, उनको इसने एक्सेलरेट कर दिया। जैसे आपने कहा कि मैंने तकरीबन 100 जो दुनिया के लीडिंग माहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में हैं, उनसे जो इंटरव्यू किया कि जी इसके बाद दुनिया का क्या हाल होगा। उसमें जो चीज़ सामने आई, पहली ये कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है वो आ नहीं रहा, वो आ चुका है। हम उसमें इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त जो है दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो आप घर पे काम करने की जो आपने बात की उसको देख लें, चाहे वो उसको जूम देख लें, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपना स्कूल देख लें, चाहे आप टेक्नोलॉजी देख लें, चाहे आप दुकानें देख लें,
کہ چیزیں آپ کس طرح خریدتے ہیں، کیسے خریدتے ہیں، آپ اس کا انٹرنیٹ پہ کیا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جس طرح آپ گھر میں رہتے ہیں وہ دیکھ لیں، چاہے وہ معیشت دیکھ لیں، چاہے وہ سیاست دیکھ لیں، وہ اثرات نہ صرف یہ کہ آئیں گے، وہ آنے شروع ہو چکے ہیں کہ وی آر ان دا پوسٹ کووڈ ورلڈ. اور ایک طرح سے مارچ 2020 یا جنوری 2020 کے واپسی کوئی نہیں کہ اس کرائسس کی دوسری طرف کوئی نارمل چیز نہیں ہے. نارمل سے مراد یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا یار ایک طوفان آیا تو گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، طوفان گزر جائے گا تو باہر جائیں گے اور صفائی کر دیں گے اور واپس شروع ہو جائیں گے جیسے تھے. تو سب سے بڑا جو نتیجہ میری تحقیق کا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو گوئنگ بیک ٹو نارمل آن دی ادر سائڈ آف کووڈ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادر سائڈ آف کووڈ جو ہے وہ ہمیشہ خراب رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف ہوگی. اور یہ جو فرق ہے یہ اب پرماننٹ بیکڈ ہے. اب ہم دنیا جس طرح کہتے ہیں نا قبل از مسیح بعد از مسیح، یا اب ہم کہیں گے جی قبل از کرونا بعد از کرونا، بفور کرونا آفٹر کرونا، آفٹر کرونا ورلڈ از ہیئر. دوسری چیز یہ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی مسائل یا جو بھی ٹرینڈز پہلے سے موجود تھے، جس طرح یہ بیماری جو ہے جس کو اگر کوئی پہلے سے بیماریاں ہو ان کے لیے زیادہ ملحق ہے، اسی طرح کرونا کے جو ریزلٹس ہیں جو پہلے سے ہم ٹرینڈ دیکھ رہے تھے، چاہے وہ نیشنلزم کا ہو، چاہے وہ پاپولزم کا ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف کا ہو، چاہے وہ اکنامک انیکوٹی کا ہو، چاہے وہ ڈفرینسز کا ہو، وہ اس نے میگنیفائی کر دیا. اور آفات یہی کرتی ہیں کہ جو ایگزسٹنگ مسائل ہیں ان کو وہ ملٹیپلائی کر دیتی ہے. تیسری اس میں جو آخری چیز اگر میں اس کا یہاں ذکر کروں بڑی صورتحال کا، وہ یہ کہ بہت ساری چینجز ان دو وجہ سے جو 10 سال میں ہونی تھیں یا 15 سال میں ہونی تھیں وہ ایکسیلریٹ ہو گئی. تو یہ ایکسیلریٹر ہے ایک طرح سے. اور یہ اگین ہم نے جہاں سب سے زیادہ دیکھا وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں دیکھا، لیکن صرف ٹیکنالوجی نہیں، ہم اگر یہ ہیلتھ کیئر کی فیلڈ میں دیکھیں تو جہاں آج کیونکہ پہلی ہے کچھ نہ کچھ تو اچھی بات بھی کرنی چاہیے، جہاں ہم نے اموات کی تعداد روز بروز جس طرح کرکٹ کا سکور ہوتا ہے اس طرح پوری دنیا میں فرنٹ پیج سے وہ سکور کارڈ اترا ہی نہیں. جہاں ہم نے وہ دیکھا وہاں جو ایک اور نمبر سوچنے والا ہے وہ ہلاکتوں کا نہیں ہے، وہ صرف اس کا نہیں ہے کہ لوگ کتنے مریض بنے، جو یقیناً ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے، لیکن ایک اور نمبر جو سوچنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کس رفتار سے ہم ویکسین کی طرف پہنچ گئے. یہ جب سائنس کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایک خاص مومنٹ یہ ہوگا کہ یار کتنی جلدی جو چیز سالوں میں ہوتی تھی وہ ہفتوں اور مہینوں میں ہوئی. اب اس کا ایک سیاسی عمل یہ ہے کہ اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کیسے، کہ 7 بلین لوگوں کی آبادی میں یہ اگر ویکسین آ بھی جاتی ہے، اور وہاں جو ہے پھر سیاست اور معیشت آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے سائنس نے وہ ویکسین اگر آپ کو دے بھی دی تو پھر سیاسی حکومتی کھیل یہ ہے کہ آپ ایک آبادی کو اس کو ویکسینیٹ کیسے کریں گے. پھر ایک معاشی سوال یہ ہے کہ غریب اور امیر دونوں کو متوازی طور پہ آپ وہ ویکسین پہنچائیں گے کیسے، کیونکہ وائرس یہ کہتا ہے کہ یار میں جو ہے یہ نہیں دیکھوں گا کہ امیر کون ہے غریب کون. جب ایک کو لگے گا تو دوسرے کو بھی پھیلے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یقیناً اس سال کی بڑی خبر جو ہے وہ کرونا ہی ہے، اور کرونا کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت گہرے ہیں. اگر ایک آخری جملہ میں نے بڑی لمبی ڈاکٹر صاحب if I can just interject here، کیونکہ آپ obviously ویکسین کی آپ نے بات کی اور اس کو لگانے کی، کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو obviously اس وقت سب ریاستوں کی طرف سے ایک بڑا میسو ایفرٹ ہوا تھا ہیلتھ سسٹمز کے اندر انویسٹمنٹ کا، اس کو بہتر کرنے کا. تو بہت سی بات ہوئی تھی کہ از دا بگ اسٹیٹ بیک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ کیا اب ریاستوں کو پھر ایک بہت طاقتور رول پلے کرنا پڑے گا جیسے کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کیا. کیا آپ کے خیال میں اب جب 10 مہینے گزر چکے ہیں تو ہمیں وہ بات میں ابھی بھی کوئی دم نظر آ رہا ہے، یا یہ ایک مومنٹری بات تھی اس وقت لوگوں نے کی، بٹ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو ہیو کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہیز سیٹ ان؟ نہیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کئی جگہ پہ ٹرینڈ ہے کئی جگہ پہ نہیں ہے. آئی تھنک جو ہم نے اس وقت بات کی، اس وقت جو ہمیں پتہ لگا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ بگ اسٹیٹ آئی یا بگ اسٹیٹ گئی، لیکن دی کمپٹنٹ اسٹیٹ ونس.
کہ ایک جو ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ایک نعرہ تھا کہ جی ڈیموکریسی والے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، نان ڈیموکریسی والے ہمیشہ برے ہوتے ہیں، یا جو ہے کیپٹلسٹ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ بیسڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ برے ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کی ہو اس قسم کی آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آئیڈیولوجیکل نہیں تھا، وہ کمپٹنس پہ تھا. کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ کمپٹنٹ ہے کہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو، چاہے وہ بڑا ملک ہو، چاہے وہ کیپٹلسٹ ملک ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ملک ہو، چاہے وہ ایک قسم کا ہو دوسری قسم کا ہو، کمپٹنس کاؤنٹ. اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ آپ نیوزی لینڈ دیکھ لیں، لیکن نیوزی لینڈ کا نعرہ بڑا لگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ویتنام ہے کہ ویتنام میں نیوزی لینڈ سے کہیں پہلے کیس آنے بند ہو گئے. چھوٹا سا ملک، بہت سے لوگ، غربت، ایک اسٹیٹ فوکسڈ اکانومی، لیکن اسٹیٹ کمپٹنس کاؤنٹ. اور اگر اسٹیٹ کمپٹنس نہیں تھی تو پھر امریکہ جیسا جو جائنٹ بھی ہے وہ بھی ابھی تک ہمیں بونتراتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت بھی ان کی جو ویکسین کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بکھری ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز بٹ جو ڈاکٹر بالکل صاف صاحب ظاہر ہے سوری کہ پھر ملٹی آپ کی بات لیٹرلزم یہاں کاٹ رہی ہوں جی، سوری آپ نے کیونکہ اسٹیٹ کمپٹنس کی بات کی سر، بٹ ساتھ میں آپ نے ویتنام کا اگزامپل دیا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ریاستیں کمپٹنٹ تو بہت تھیں، مگر ساتھ ساتھ ان کے ہاں جو ویسٹ کے اندر بات ہوتی ہے رائٹس ورسز رسپانسبلٹی، تو ہیومن رائٹس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی. اور اسی طرح انہوں نے ان کا جو بہت اچھا پینڈیمک کے اوپر رہا ٹریک ریکرڈ بھی، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا تھا کہ وہ ہیومن رائٹس کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جس طرح کے ویسٹ کے ممالک کے اندر ہوتا ہے. تو کیا اس کے اندر بھی ایک کوئی نیا ٹرینڈ ہے؟ کیونکہ آپ نے پاپولزم کی بھی بات کی، ڈیموکریسی کی بھی بات کی، کہ کیا یہ بھی ایک ایسا ٹرینڈ ہے جو ہمیں آگے نظر آئے گا؟ دیکھیں ہیومن رائٹس کا ہمیں جو ہے یقیناً ان پہ اعتراض ہوا کہ جی تم نے فورس کر دیا لوگوں کو کام بند اور گھر کے اندر بیٹھو. لیکن ایک طرح سے وہ کمپٹنس اور امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے. ہیومن رائٹس کا جو اگر ہم دیکھیں تو بڑی سٹیٹس میں بھی، نہ صرف امریکہ میں، تو خیر اگر آپ دیکھیں نا کہ اس عرصے میں کووڈ کے علاوہ سب سے بڑی بات کیا ہوئی، وہ ہوئی بلیک لائیوز میٹر. اور جہاں کہ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ کووڈ جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب، کون امیر، کون سیاہ، کون سفید، لیکن کووڈ کی جو کا رسپانس ہے وہ یقیناً دیکھتا ہے کہ کس کے پاس چھولے ہیں، کس کے پاس نہیں ہے، کون ماسک خرید سکتا ہے، کون نہیں خرید سکتا، کون وینٹیلیٹر لگا سکتا ہے، کون نہیں لگا سکتا. سو آئی تھنک ہیومن رائٹس کا ایسپیکٹ ضرور ہے، لیکن کمپٹنس اور امپلیمنٹیشن اور اسٹیٹ ٹرسٹ کا امپلیمنٹ کہیں زیادہ ہے، کہ ایشو زیادہ ہے. اور ٹرسٹ جو ہے چاہے وہ ڈنڈے سے آئے یا وہ سیاست سے آئے، اٹ کاؤنٹڈ. ایک چیز اگر سوچی جائے تو یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں خواتین جو ہیں وہ انچارج تھیں وہاں ہم نے بہتر رزلٹ دیکھا. اب وہ کازل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے ضرور. لیکن جو دوسری بات اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اس سے منسلک ہے آج کی دنیا میں، وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ ملٹی لیٹرلزم از آؤٹ. میں نے اپنے ان انٹرویوز میں ڈیوڈ ملی بینڈ جو ہیں، جو اب جو یونائٹڈ کنگڈم کے فارن منسٹر تھے، ان سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں یار کون سا ملٹی لیٹرلزم، کوئی ہے ہی نہیں ملٹی لیٹرلزم. میں نے جب بان کی مون سے بات کی تو وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ اس مومنٹ میں جب دنیا کی موسٹ انٹرنیشنل کرائسس آئی، ایک ایسی کرائسس جس میں سب بالکل سانجھے، تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیواریں دیکھی. سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام آپ اپنی دیوار بڑھا دیں، ملک کے اراؤنڈ دیوار بڑھا دیں، گھر کے اراؤنڈ دیوار بڑھا دیں، منہ کے اوپر بھی ماسک لگانے کا جو تھا اس کی اصطلاح لے کے ہم نے دیکھا کہ سٹیٹس میں ہم نے کوئی اس میں انٹرنیشنلزم نہیں دیکھا. جب چاہیے تھا WHO بیچارے کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور کچھ اس میں ٹرمپ صاحب کا حصہ تھا، لیکن صرف ٹرمپ کا نہیں تھا. جرمنی ایون ان دی EU جو آپ کو سب سے زیادہ ملٹی لیٹرل نظر آتا ہے، جرمنی اٹلی کو کہتا ہے کہ نہیں یار تمہارا مسئلہ بڑا ہے، لیکن ابھی میں اپنے ماسک شاسک نہیں دوں گا. بالکل شروع میں، بعد میں ہم نے دیکھا کہ EU جو ہے تو اس سر نے ویکسینز کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب یہی ہوا ہے، جس طرح کے امیر ممالک نے ویکسینز کی ساری ڈوزز یا بلک میں خریدی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ باقی دنیا کو کیسے ملے گی. بالکل دیکھیں نا آپ، کینیڈا جو ہے آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور آئی ہوپ وہ کریں کہ انہوں نے ان کے پاس چھولے تھے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ خرید لی. اب وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم جب اپنے ساروں کو لگا لیں گے تو جو باقی ہیں ہم وہ غریبوں میں بانٹ دیں گے. لیکن وہ دیکھنا آپ نے اور میں نے بھی یہ کیا جی. تو ان اے وے جو آپ کی ایک طرح سے یہ ہوا کہ جو آپ کی بالکل بیسک انسٹنکٹ تھی، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو،
چاہے وہ نیشنل لیول پہ، ملکوں کے اسٹیٹ کے لیول پہ ہو، جو ایک اینیمل انسٹنکٹ آپ کہہ لیں، جو ایک اینیمل انسٹنکٹ نہیں، سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے. ہم نے اس کرائسس میں وہ آتے ہوئے دیکھا کہ پہلے میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں نا، تو پھر میں سائڈ پہ کرتا ہوں. اور جہاں ایک آپ کو کمپیٹنٹ اسٹیٹ نظر آئی، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کمپیٹنٹ ہو، وہاں ہم نے دیکھا کہ قدرے بہتر ہوئی. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ چاہے بگ اسٹیٹ بیک ہو یا نہ ہو، اسٹیٹ کی جو امپورٹنس ہے، یہ جو ایک خط تھا نا کہ یار اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم تو بس کمپنیاں بنا لیں گے، ہم بس اپنی اپنی جو ہے نا ایک گلوبل انڈیویجولزم ہوگا، وہ دیٹ از آؤٹ. اور اسٹیٹ کا جہاں تک سوال ہے کہ اب جو اصلی نہیں، اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بڑے دور رس ہوں گے. اور کئی بار مجھے اس میں دکھ بھی ہوتا ہے، کبھی مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ جو بہت سے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں اس وقت ہم کووڈ کا جو امپیکٹ ہے اس کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں. اس میں لیبر کے مسئلے ہوں گے، اس میں ورک کے مسئلے ہوں گے، آلریڈی ہمیں انٹرنیشنل موبلٹی کے مسئلے نظر آتے ہیں. جو آپ کی اکانومی ہے انکلوڈنگ ہمارے ملک پاکستان میں، ان کی جو ڈاؤن فال ہے، دیکھیں نا جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا جو پریشر ہے وہ حکومتوں پہ آئے گا، اس کا جو پریشر ہے وہ اکانومیز پہ آئے گا. اور جو ونرز ہیں وہ بہت بڑے ونرز ہیں. اگر آپ سٹاک مارکیٹ دیکھیں امریکہ کی، تو ڈاکٹر صاحب، وہ یہ تو سوری، پھر آپ نے ونرز کا ذکر کیا، چین کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ جو ورلڈ آرڈر میں آپ نے کیونکہ کہا کہ ایکسیلریشن ہمیں ہر چیز میں نظر آئے گی، تو جو ایک ورلڈ آرڈر میں تبدیلی نظر آ رہی تھی، چین کو ہم ایک بڑھتے ہوئے پاور کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا اس سال کے بعد اس کے اندر بھی ہمیں کوئی تیزی نظر آئے گی؟ بیلنس آف پاور شفٹ اور ہوگا؟ بالکل آئے گی، اور آ چکی ہے ایک طرح سے. یہ تو ان طے شدہ چیزوں میں سے ہے نا کہ دیکھیں چین اور امریکہ کی جو ایک آپ رائیولری کہہ لیں، وہ تو پہلے بھی تھی. تو یہ تو نظر آ رہا تھا کہ چین ابھرتا ہوا ہے، لیکن چین کا اپنا بھی انٹرسٹ یہ تھا کہ یار آہستہ آہستہ نیویں نیویں جاؤ، کیونکہ ابھی بہت زیادہ پنگا لینے کا فائدہ نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتے جائیں، اور جو انکریزنگ جو میجر پاورز ہیں جب ہم ان کے قریب آئیں گے تو پھر جو ہے آپ کو کشیدگی جو ٹینشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. کووڈ نے کیا کیا کہ اس کو ایکسیلریٹ کر دیا. ایک طرف تو ان کو مل گئے بیچارے کو ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جب اس کو چین وائرس کرنا شروع کیا، ویسے ہی ان کی ایک خاص پالیٹکس تھی. تو جو ایک مائلڈ رائیولری تھی، جو دھیمی آنچ کی ایک ٹینشن تھی، وہ آپ نے بڑھتی ہوئی دیکھی. دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ وائرس سٹارٹ بھی وہاں سے ہوا، اس لیے ایک یہ سیاسی مسئلہ بن گیا. تیسرا یہ کہ آپ کمپیٹنس کہہ لیں یا ایبلٹی کہہ لیں، ان کی ایبلٹی ٹو کنٹرول جو تھی یا ہے وہ یقیناً زیادہ تھی. اور ان کا جو اکنامک ریوائول ہے، یہ اس پہ نظر رکھنے والی بات ہے کہ دیکھیں جس وقت آپ کا یورپ اور امریکہ ابھی تک اکنامکلی سٹرگل کر رہا ہے، چین کا انڈیکیشن یہ ہے کہ وہ اس سے نکلتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ایک طرح سے اس کرائسس نے، جیسے ہمیشہ ہوا ہے تاریخ میں، ہمیشہ ایسے ہوا ہے تاریخ میں، انکلوڈنگ ود دی فارمر سوویت یونین، کہ جب کوئی اور کرائسس آتی ہے تو وہ فورس کر دیتی ہے ان پولیٹیکل ٹینشنز کو فرنٹ فٹ پہ آنے بھی. تو اب اس کا ایک فرق یہ پڑا ہے کہ چین اور امریکہ کی جو ٹینشن، جو ایک طرح سے مائلڈ ہے، جس کو میں دھیمی آنچ کی کہہ رہا تھا، وہ کلیئرلی بڑھ کے آ گئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی، بائیڈن صاحب کے ساتھ بھی، اس کی واپسی کا امکان نہیں ہے. سو ان اے وے، اور چین بھی یہ نہیں چاہتا تھا. چین چاہتا تھا کہ یار آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو پہلے کنسولیڈیٹ کروں، پھر ہم آئیں گے میدان میں. بٹ وہ بھی فورس ہو گیا آنے پہ، اور دوسرے بھی. سو ان مینی ویز جب ہم کووڈ کی تاریخ لکھیں گے یا جب اس کا ہم حساب کریں گے، تو وہ حساب اس کے صرف میڈیکل امپیکٹ پہ نہیں ہوگا، وہ حساب ہوگا اس کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک جو امپیکٹ ہیں، ہو رہے ہیں، اور جو ہوں گے وہ یقیناً طے ہے کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم، ویری کوئکلی اگر آپ ہمیں بتا سکیں، آپ نے پاپولزم کا ذکر کیا تھا شروع میں، کیا آپ اس کو بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے اگلے سالوں میں؟ جی، کس قسم کا بڑھے گا؟ یقیناً یہ ایک سوال ہے. میں نے فرانسس فوکویاما، جو بڑے مشہور ہیں اینڈ آف ہسٹری لکھنے کے بارے میں، اور ویسے بھی ایز اے پولیٹیکل تھیورسٹ، ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ یار میں نے پوری اپنی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں دیکھا جہاں میرا سیاسی کل دنیا کا اتنا انسرٹن ہے جتنا آج ہے. اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ پاپولزم. اور انہوں نے کہا کہ یار دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر جگہ جو ہے پاپولزم جو ہے وہ پہلے بھی سر اٹھا رہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اس پہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ایک، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ممالک سے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں چلے گئے، لیکن سارے نہیں گئے. آپ اگر پہلی جنگ عظیم دیکھیں تو اس کے بعد فیشسٹ اٹلی آتا ہے، اس کے بعد جرمنی میں ہٹلر آتا ہے.
سو یہ جو ایسے جب موقع آتے ہیں تو یہ پاپولسٹ لیڈر جو ہے یا جو ایک نیشنلسٹ لیڈر ہے اس کو بھی ایک طرح سے تقویت دیتا ہے. امریکہ میں جس کی الیکشن بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ وہ ایک کووڈ الیکشن تھی, ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کا پاپولزم جو ہے وہ ایک طرح سے نہیں اس طرح چلا, لیکن بائیڈن صاحب جس پہ الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کا پاپولزم ہے, وہ ایک اینٹی ٹرمپزم ہے. اور یورپ میں اور ہمارے علاقے میں دوسرے علاقوں میں دیکھیں جب اب جو الیکشنز ہوں گی وہ کووڈ کے سائے میں ہوں گی نا, تو جب وہ اقتصادی پریشر کے اندر ہوں, جب وہ ہیومن پریشر کے اندر ہوں, جب وہ لوگوں کی نوکریاں جاتے ہوئے ایک عمل کے دوران ہوں, تو ایک جو نعرہ باز ہوتا ہے جس کو ہم پاپولسٹ کہتے ہیں, نعرہ باز ہی ہوتا ہے نا, ایک جو نعرہ باز ہوتا ہے جو کسی اور میں غلطی ڈھونڈنا چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ یار میں جو ہوں نا, تم اپنی رائٹس مجھے دے دو, تم اپنے حقوق مجھے دے دو, اور اس کے بدلے میں جو ہوں کسی طرح تمہیں ایک پرومسڈ لینڈ تک لے جاؤں گا جہاں یہ جو برے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ کوئی اور ہے, ایک دشمن وہ باہر کا بناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن میرے ساتھ کرو, تم اپنی رائٹس اپنے حقوق مجھے دے دو, میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا, اس کی وہ تقویت پہنچتی. بالکل صحیح سر, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کی اور جو ہمارے 2020 کے اندر دنیا کے ساتھ تعلقات رہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم 2020 کے دوران جو خارجہ پالیسی کی صورتحال رہی اور اسی حوالے سے جو عالمی منظرنامہ رہا اس میں جو اہم تبدیلیاں آئیں اور جو 2021 کے اندر ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں سب ڈیولپمنٹس پہ, ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے. خارجہ پالیسی پہ اگر بات کی جائے تو کم از کم 4 کے قریب بہت اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں جن کا تعلق پاکستان یا اس کے ارد گرد کے خطے سے ہے وہ دکھائی دیتی ہیں. سب سے پہلے تو افغانستان, اور اس کے اندر جو افغان امن عمل ہے اس کے حوالے سے 2020 جو تھا وہ کافی ایونٹ فل رہا. امریکہ طالبان جو ہے, افغان طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا فروری کے اندر, اس کے بعد بات چیت آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا, اور افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو انٹرا افغان ڈائلاگ تھا وہ بھی اس حد تک پہنچا کہ ایک تحریری معاہدہ ہوا کہ گفتگو آگے کیسے بڑھانی ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کا بھی خاصا رول رہا. بہت سے افغانستان کے جو سٹیک ہولڈرز یا پلیئرز ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, جیسے ملا عبدالغنی برادر آئے, عبداللہ نے بھی پاکستان کا چکر لگایا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابل کا دورہ کیا. اور دوسری جو اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 4 مسلمان جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کر دیا. ان کے اندر UAE, بحرین, مراکش اور سوڈان شامل ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایک بہت نہ صرف بڑی ڈیولپمنٹ ہے بٹ ایک نئی اسٹریٹجک الائنمنٹ بھی ہے. اور اسی حوالے سے یہ بھی بہت گفتگو ہوئی کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں مڈل ایسٹ کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ ان میں بھی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے. تیسری جو پیش رفت تھی وہ پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی, جہاں ایک طرف دونوں ممالک میں کرونا ویکسین کے حوالے سے کوآپریشن نظر آیا, وہاں سی پیک اور جو دیگر تجارتی معاہدے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں گرم جوشی نظر آئی. چین نے پاکستان کو سعودی قرض کے لیے $1 ارب کی قسط واپس کرنے کے لیے رقم بھی فراہم کی. اور آخری اور جو اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی وہ پاک بھارت تعلقات تھے جن کے اندر پیش رفت گزشتہ سال نہ ہو سکی, اور کہا جا رہا ہے کہ کشیدگی جو تھی وہ برقرار رہی اور ہمیں LOC کے اوپر جو وائلیشنز ہوئیں ان کے اندر یہ نظر آئی. ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ سابق مستقل مندوب ہیں برائے اقوام متحدہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب, یہ ایک سینئر تجزیہ کار اور مصنف ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جی ڈاکٹر ملیحہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کچھ ہم نے ڈیولپمنٹس کا ذکر کر دیا, آپ کو اگر ان میں سے جو بہت اہم ڈیولپمنٹس لگیں یا آپ کے خیال میں 2021 کے اندر جن ایشوز پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے یا ہمیں بہت ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی جو پاکستان کے لیے معنی خیز ہوں گی, آپ ان کو کس طرح لسٹ کریں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو 2 بڑے ریجنل ایشوز ہیں جس کا ظاہر ہے پاکستان پہ ڈائریکٹ
اثر ہوتا ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ان دو بڑے بڑے خطے کے ایشوز سے پری آکوپائی رہی. وہ ایک کا تو آپ نے ذکر کیا، وہ ہے افغانستان اور وہاں پر جو امن کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان کا جو اس میں کلیدی رول رہا. اور دوسرا بڑا ایشو خطے کا جو تھا، اور یہ دونوں رہیں گے اس لیے کہ آپ نے 2021 کے حوالے سے پوچھا، آپ چاہتی ہیں کہ ہم ذرا آگے دیکھیں، جی صرف پیچھے اسیس نہ کریں کہ ہوا کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو خطے میں بھارت کے ساتھ تناؤ چل رہا ہے اس نے ایک شدت اختیار کی 2020 میں، اور توقع یہی ہے کہ یہ شدت میں کمی آنا میرا خیال ہے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو بھارت نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اور جس قسم کی پالیسی انہوں نے ایل او سی پہ بھی اڈاپٹ کی ہے، تو اس سے نہ صرف تناؤ بڑھ رہا ہے بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اوفیشلز نے یہ پریزنٹ کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ انڈیا کا جو رول رہا ہے سبورژن کا پاکستان میں، اس کی ایویڈنس جو پیش کی اور پھر وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہم لے کے گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دو بڑے جو ایشوز ہیں، ایک ہوپ فل ایشو ہے اور ایک جو ہے وہ بہت ہی ایک پیسمسٹک پکچر پریزنٹ کرتا ہے. ان دونوں کو پاکستان کے لیے اہم ہوگا کہ ان کو نیویگیٹ کرنا. تو افغانستان کے حوالے سے میں ایک اور چیز کہتی چلوں، وہ یہ کہ ویسے تو یہی لگ رہا ہے کہ بہت ہی ایک ہوپ فل مومنٹ ہے اور ایک مومنٹ آف اپرچونٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس امن کے پروسیس میں کافی تاخیر بھی ہوئی ہے اور اس میں مشکلات بھی آگے جا کے آئیں گی. تو دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ان مشکلات کی وجہ سے پیس پروسیس جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے یا وہ کولیپس ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے پھر کیا کرنے کے لیے ضروری ہوگا. تو پاکستان کے لیے جو ضروری ہوگا 2021 میں وہ یہ ہے کہ سارے مختلف آپشنز کو اسیس کریں کہ افغانستان میں کون سا سیناریو ہو سکتا ہے ڈیولپ، اور پھر اس کے لیے تیاری کریں. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی جو اس کی ڈپلومیٹک کیمپین ہے، سفارتی مہم، جو کہ 2020 میں سمجھتی ہوں کشمیر کے حوالے سے بہت ہی کمزور رہی ہے. زاہد صاحب، تو آپ بتائیے، انہوں نے دو ایشوز کا ذکر کیا، انہوں نے بھارت پاکستان تعلقات کی بھی بات، افغانستان کی بھی بات کی، بٹ سر ان دونوں ایشوز کے اوپر جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، اسرائیل کے حوالے سے آبویسلی ذکر بھی کیا، بٹ اس کے علاوہ بھی بہت ذکر رہا ہمارے جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، کیا ان کا اثر ان دو ایشوز پہ پڑ سکتا ہے کسی طریقے سے جس کا ذکر ڈاکٹر ملیحہ لودھی کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں 2020 میں، اس میں دو تین چیزیں جیسے گنوائی گئی ہیں ابھی. ایک تو افغانستان کے معاملہ ہے کہ آخرکار امریکہ کے اور طالبان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا، پیس ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ایک راہ کھل جاتی ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کی وجہ سے پہلی دفعہ ایک ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ جنگ ختم ہو جائے جو کہ 20 سال سے لگاتار چلی آ رہی ہے. یقین طور پہ ابھی جو میرا خیال یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت تھی وہ تو اس سے بہت کٹھن رہی تھی، 18 مہینے جاری رہی، لیکن اس سے زیادہ کٹھن جو مرحلہ ہے وہ اب ہے. جیسے انٹرا افغان ڈائلاگ میں وہ اصل مسئلہ بن کے آتا ہے کہ دو فریق جو کہ اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف تھے، ان کو یکجا کر کے ایک اور بیٹھنا اور اس کے بعد ایک کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنا جہاں پہ ایک لحاظ سے ایک مستقبل کا افغانستان میں کوئی سیاسی ڈھانچہ بنایا جائے، وہ خاصا مشکل نظر آتا ہے اور مشکل رہے گا بھی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. تو ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، جو ریجنل جیو پالیٹکس ہم کہتے ہیں اس پہ بہت سارا چیزوں پہ یہ اس کا دار و مدار یہ ہوگا کہ افغانستان میں صورتحال کیا بن کے آتی ہے. کیا یہ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایگریمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں؟ کیا افغانستان میں کوئی ایک حکومت نیا ڈھانچہ قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا پورے علاقے میں اس کا اثر پڑے گا. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اس میں بھارت کے ساتھ بھی افغان ایک حد تک جو ہماری کشیدگی موجود ہے اس میں ایک افغان فیکٹر بھی موجود ہے، جس کو ٹھیک ہے اصل مسئلہ تو کشمیر کا ہے، لیکن یہ تمام جو ریجنل جو جیو پالیٹکس ہے اس کا بھی اثر ہے.
اب جو ہے جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے، یقینی طور پہ بہت اہم تبدیلیاں آئی ہیں. اگر دیکھا جائے پچھلے سال میں خاص طور پہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ وہاں پہ یعنی کئی 4 مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کیا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی حکومت جو نیتنیاہو کے وزیر اعظم کی قیادت میں ہے، اس نے بہت ہی ایک ایگریسو ایک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے. مطلب وہاں پہ تو سیٹلمنٹ تک کو جو ہے بڑھانے کی بات کی، جو کہ اس سے پہلے اسرائیلی حکومت کرتی رہی تھی، لیکن جس ایگریسو اور جارحانہ انداز میں یہ وزیر اعظم نیتنیاہو نے جو پالیسی کی ہے، اس وقت یہ تمام چیزوں کو جب تسلیم کرتے ہیں تو بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ ابھی بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کا ختم ہو رہا ہے ان کا اقتدار، ان کا جو ہے ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں آرم ٹوسٹنگ بھی اس میں رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں وہاں پہ تسلیم کی ہیں. لیکن ایک اور جو سب سے بڑا پہلو ہے جو اس میں جو تسلیم کرنے کا اسرائیل کو ان 4 ممالک کا، وہ ایران فیکٹر ہے. اور یہ مڈل ایسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سعودی عربیہ ہو، چاہے UAE ہو یا بحرین ہو، ان کا بنیادی تضاد اس علاقے میں جو ہے ایران کے ساتھ بن کے آتا ہے. تو جو ایران کو شاید یہ بھی تھی کہ جو ہے اگر پریزیڈنٹ بائیڈن آتے ہیں تو کوشش شاید ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ کوشش ہے کہ جو ہے نیوکلیر ڈیل جو ایران کے ساتھ تھی اس کو ریوائیو کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ عربوں کے لیے بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. اور اسرائیل اور عرب میں جو بنیادی ایک اتفاق نظر آتا ہے ان ممالک میں جن کے انہوں نے تسلیم کیا ہے، وہ ہے ایران کے حوالے سے. اور اسی میں دیکھیں کہ ایک جو پوزیشن بن کے آ رہی ہے جو پولیٹیکل سچویشن مڈل ایسٹ کی، اس میں یہی آتی ہے کہ جو اسرائیل اور ان عرب ممالک نے جنہوں نے تسلیم کیا ہے اور جنہوں نے تسلیم نہیں بھی کیا ہے جیسے سعودی عربیہ ہے، ان کے درمیان جو اتفاق رائے پایا جاتا ہے اسرائیل اور ان ممالک کے درمیان کہ ایران جو ہے وہ اس علاقے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے. تو اس کا اثر جو ہے براہ راست پاکستان پہ پڑتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو بھی بالکل صحیح. ڈاکٹر ملیح، آپ زاہد صاحب سے اگری کریں گی کہ یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگلے سال میں، اور ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑے گی، پاکستان کے لیے ایک مشکل سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں وہ افغانستان ہے، بھارت کے ساتھ کشیدگی کو مینج کرنا اور اپنی جو ہماری ایک اصولی پوزیشن ہے کشمیر پہ اس کو برقرار رکھنا، اس کو سسٹین کرنا اور اپنی ڈپلومیٹک کیمپین کو سٹیپ اپ کرنا. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بگ پکچر کو بھی دیکھنا چاہیے، بیکاز خطے کی پالیٹکس جو ہے، ریجنل پالیٹکس جو ہے، وہ افیکٹ ہوتی ہے اوور آل بگ پکچر سے. اوور آل جیو پولیٹیکل تصویر یا پکچر ہے کیا؟ اس میں 2 چیزیں ظاہر اہم ہیں. ایک تو یہ کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے، جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے سے کوئی زیادہ کم نہیں ہوگا، شاید اس کی تھوڑی سی جو ریٹرک ہے وہ کم ہو، لیکن یہ چلتا جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایشو بھی ہوگا کہ پاکستان ظاہر نہیں چاہے گا کہ اس کے تعلقات یا چین سے بگڑیں یا امریکہ سے بگڑیں. لیکن یہ آسان ہوتا ہے کہنا، لیکن کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر امریکہ اپنی کنٹینمنٹ پالیسی پہ برقرار اپنی پالیسی کو برقرار رکھتا ہے، سسٹین کرتا ہے اس کو، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کرے گا، اس میں پھر بھارت کا ایک رول ہوگا، جو کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے امریکن پالیسی بھارت کو ایک اسٹریٹجک کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کے طور پہ بھی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، بھارت کے ایک اپنے بھی تعلقات ہیں، ٹریڈ کے، معاشی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، لیکن آئی تھنک اس سے زیادہ بڑھ کے جو بات ہے اہم، وہ یہی ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو کنٹین چائنا پالیسی ہے اس میں وہ بھارت کو ایک خاص قسم کا رول دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے چیلنجز بڑھیں گے. تو میں سمجھتی ہوں مڈل ایسٹ از ون تھنگ، ہمارے تو امیڈیٹ پرابلمز بہت زیادہ ہیں جس پہ کہ ہمیں فوکس رکھنا پڑے گا. اسرائیل کی ریکگنیشن وغیرہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ سیکنڈری چیزیں ہیں. یہ تو خام خواہ اس کو ایک ایشو بنا لیا ہے پاکستان میں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ڈسٹریکٹ ہوا ہے پبلک اٹینشن، بیکاز یہ نان سٹارٹر ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی کوئی حکومت اسرائیل کو ریکگنائز کر سکے، یا اس کو کرنا چاہیے جب تک کہ فلسطین کا جو ایشو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں پاکستان میں جو لوگ اس
इन ताल्लुकात के हामी हैं, उनमें कुछ हमने देखा है, मीडिया में भी कुछ वॉइसेस हमने कम से कम क्वेश्चनिंग हुई है, तो वो भूल जाते हैं जो सबसे बुनियादी चीज है, वो ये है कि अगर आप फलस्तीनी अवाम की सेल्फ डिटर्मिनेशन के असूल को नेगेट करते हैं, अबैंडन करते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन पे। तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि लोगों ने ये रेज किया कि जी हम क्यों नहीं कर सकते, ताल्लुकात क्यों नहीं बना सकते। मैं समझती हूँ अव्वल तो ये कि एक टेररिस्ट स्टेट जो कि इजराइल है, उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाना मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ही एक नेगेटिव चीज होगी। तो मेरे ख्याल में तो जो टॉप प्रायोरिटीज पाकिस्तान की या फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज होंगी वो इस हवाले से भी होंगी कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ जाते हैं, वो इस हवाले से भी होंगी कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जैसे कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा, कि उसका रवैया क्या होगा हिस्से की तरफ, अफगान डील की तरफ, अफगान अमन प्रोसेस की तरफ, और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो बाहमी ताल्लुकात। देखिए इस वक्त तो बाहमी ताल्लुकात में कोई वजन ही नहीं है, कोई वेट ही नहीं है, इसलिए कि सारे ताल्लुकात हमारे जो अमेरिका से फिलहाल हैं वो सिर्फ उसकी कॉमनैलिटी, मेन कॉमनैलिटी वो अफगानिस्तान। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका अपने बाहमी ताल्लुकात को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनको ब्रॉड बेस कर सकते हैं और सिर्फ अफगानिस्तान पे मबनी नहीं हो, ताकि फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।